Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ स्किल चैनल के नाज़रीन को एक दफ़ा फिर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हमारी जो गुफ्तगू है वो इंतहाई अहम सेगमेंट है। हमज़ाद क्या है? पिछले दिनों मुझे एक टेलीविज़न चैनल, मारूफ पाकिस्तान का टेलीविज़न चैनल है, उसका एक प्रोग्राम देखने का इत्तेफाक हुआ, मॉर्निंग शो का। उन्होंने वहाँ पर हमज़ाद के हवाले से मुख्तलिफ करतब करके दिखाए और पूरी कौम को गुमराह करने की कोशिश की। मुझे बड़ा अफसोस हुआ और मैंने उसी वक्त ये फ़ैसला किया कि बहुत जल्द अपने नाज़रीन तक इसके हक़ाइक़ पहुँचाए जाएँ ताकि हमारी आवाम गुमराह ना हो और उसको सही हक़ाइक़ हमज़ाद के हवाले से मालूम होने चाहिए। हमज़ाद बुनियादी तौर पर फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। उर्दू में इसको वसवास कहते हैं, वसवसा पैदा करने वाला, और अरबी ज़ुबान में इसके लिए करीन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जैसा कि कुरान मजीद की सूरह काफ 50वां सूरा है और उसकी आयत नंबर 27 में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, क़ाल क़रीनुहु रब्बना मा अतग़यतुहु वलाकिन कान फ़ी ज़लालिन बईद, कि उसके साथी शैतान ने कहा, ए हमारे रब, मैंने इसे सरकश नहीं किया, ये खुद ही गुमराही में जा पड़ा। करीन का लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ। इसी तरीके से सूरह ज़ुख़रफ़ है कुरान पाक में, 43वां सूरा है और उसकी आयत नंबर 36 में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वमन यअशु अन ज़िक्र रहमान, कि वो मेरा बंदा जो मेरे ज़िक्र से गफलत अख्तियार करेगा, दूरी अख्तियार करेगा, नुक़य्यिद लहू शैतानन, तो हम उसके ऊपर एक शैतान को मुसल्लत करेंगे, फ़हुवा लहू करीन, ये वो शैतान होगा जो करीन में से होगा, हमज़ाद होगा। और फिर फरमाया का व इन्नहुम लयसुद्दूनहुम अन सबील व यहसबूनहुम इन्नहुम मुहतदून, और वो शयातीन उसको राह हक़ से रोकने वाले होंगे और वो ये समझेगा कि मैं हक़ पर हूँ। वो जो करीन उसके साथ होगा, हमज़ाद जो होगा, वो बेसिकली उसे अल्लाह की राह से गुमराह करने वाला होगा, लेकिन बंदा ये समझेगा कि शायद मैं हक़ पर हूँ। और इससे अगली आयत में फरमाया, हत्ता इज़ा जाअना, हत्ता कि क़यामत वाले दिन ये सब मेरे पास आ जाएंगे, अल्लाह के पास। और क़ाला या लैता बैनी व बैनका बुअदल मशरिक़ैन फ़बिअसल क़रीन, उस वक्त फिर बंदा कहेगा, या अल्लाह, काश ये बात मुझे दुनिया में समझ आ जाती, मैं समझात के चक्कर वक्कर में नहीं पड़ता, मेरे और इसके दरमियान बुअदल मशरिक़ैन, मशरिक़ मग़रिब जितना फासला होता, और ये तो बहुत बुरा साथी निकला। अब दोस्तान मोहतरम, जिस चीज़ को समझने की ज़रूरत है वो ये है कि जब बच्चा कोई भी पैदा होता है तो उसी के साथ एक हमज़ाद, जिसको दुनिया कहती है, एक शैतान उसके साथ पैदा कर दिया जाता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मुताद्दिद अहादीस इसके ऊपर गवाह हैं। आका हुज़ूर ने फरमाया, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ उसका एक शैतान पैदा किया जाता है। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी उस शैतान को पैदा किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मेरे साथ भी पैदा किया गया, लेकिन अल्लाह ने मुझे ताकत दी, मदद की, और वो मेरी सोहबत से मुतासिर हो के वो मेरा शैतान, वो मेरा हमज़ाद मुसलमान हो गया, और अब वो मुझे किसी बुराई की तरफ नहीं लेके जा सकता। फिर आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने जनाब सय्यदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मुझे दो खसलतों के हवाले से खुसूसी फजीलत अता फरमाई। पहली खसलत जो आपने फरमाई, फरमाया कि उनके साथ जो करीन था, वो हमज़ाद या शैतान, वो काफिर ही रहा, और मेरे साथ आने वाला करीन वो मुसलमान हो गया। दूसरी खसलत आपने फरमाई कि अल्लाह करीम ने मेरी अज़वाज के ज़रिए मेरी मदद फरमाई, जबकि सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा, वो जन्नत में उनको जो बहकाने वाला मामला था उसमें उनकी मामनत उसने की। तो ये अहादीस मुबारका और कई और अहादीस मुबारका, सही मुस्लिम शरीफ की अहादीस मुबारका हैं, जिसमें बाकायदा तौर पे ये अल्फाज मौजूद हैं, वक़द वुक्किल बिही क़रीनुहु मिनल जिन्न व क़रीनुहु मिनल मलाइका। यहाँ पर अलबत्ता ये चीज़ बताई गई कि ये जो करीन हैं ये जिन्नों में से भी हो सकते हैं, मलाइका में से भी हो सकते हैं। अब इसकी तदबीकी ये दो इकसाम इसकी बयान की गई हैं कि एक वो करीन होता है जो करीन अलवी जिसको कहते हैं, वो मलाइका वाला, और एक को कहा जाता है करीन शैतान या करीन मिनल जिन, जो जिन्नों में से या शैतानों में से होता है। अब इसके ऊपर हमारे आइम्मा ने, हमारे बुज़ुर्गों ने किताबें लिखी, तफसीलात बयान की,
میں زیادہ کیونکہ وقت نہیں اس ڈیٹیل میں جائے بغیر اختصار کے ساتھ ایک دو چیزیں بڑی ضروری سمجھتا ہوں ان کی وضاحت کرنا، کہ سیدنا ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ یہ امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ اور اکابرین میں سے گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان جب روحانی بلوغت کو پہنچتا ہے تو اس کے ساتھ اس کو 3 طرح کی ارواح پر، روحانی بلوغت میں 3 طرح کی ارواح کے اوپر اس کو قبضہ حاصل ہوتا ہے۔ 2 ارواح ملکوتی ہوتی ہیں اور ایک شیطانی یا بہیمی ہوتی ہے۔ اس کو وہ کہتے ہیں کہ ایک وہ قرینہ من الجن، یعنی جنات میں سے جو قرین ہمزاد ہوتے ہیں، ہمزاد علوی، اور دوسری جو ہے وہ انہوں نے قرین من الشیطان یا من الجن والی بات کی۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ جو اگر کسی کو ہمزاد علوی حاصل ہو جائے تو وہ اس کو نیکی کی طرف مائل کرے گا، اس کو وہ نیکی کی طرف رغبت دلائے گا۔ لیکن دوسری طرف فرماتے ہیں کہ جو ہمزاد شیطان میں سے جو ہمزاد یا جنوں میں سے جو ہمزاد اس کے ساتھ آتا ہے وہ اس کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں یہ دونوں جو قسم کی ارواح ہیں یا دونوں طرح کی یہ جو امزاد ہیں یہ آپس میں باہم جنگ و جدل میں رہتے ہیں اور انسان میں خرابیاں ہی پیدا کرتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ مطلقاً مجھے صرف فائدہ ہوگا تو انہوں نے فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ بنیادی طور پر سفلی مخلوقات میں سے ہوتے ہیں جو جناتی ہمزاد ہوتے ہیں، اور جو ملکوتی یا جن کو کہتے ہیں بھائی فرشتہ نما ہمزاد، اس کی تو ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ کسی محنت سے قابو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کریم نے ہمیں بڑا آسان سا ایک نسخہ بتایا جس کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنے ملفوظات میں بیان فرمایا۔ وہ کہتے ہیں جب بھی ہم اپنی زبان سے کوئی نیکی کا جملہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ایسا جملہ نکالتے ہیں تو ہماری زبان سے اللہ پاک وہ ایک نیک فرشتہ پیدا کر دیتا ہے، اور یوں فرشتے پھر ہماری زبان سے پیدا ہوتے رہتے ہیں اور ہمارے ارد گرد حصار بنا لیتے ہیں اور ہمیں نیکی کے ماحول میں رکھتے ہیں۔ تو آپ بجائے اس کے کہ اس کے لیے باقاعدہ سفلیات کریں، آپ عامل بنیں، آپ کیوں نہیں اللہ اکبر، آپ بلندی کی طرف جا رہے ہیں، حکم ہے شریعت کا کہ بلندی پہ، پہاڑ پہ، سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے آپ اللہ اکبر کہیں، آپ دیکھیں قرین وہ پیدا ہو رہے ہیں، علوی قرین۔ آپ نیچے اتر رہے ہیں، آپ سبحان اللہ کہیں، تب بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ اور زندگی میں نیکی کسی سے کریں، ہر نیکی کے نتیجے میں ایسے قرین پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جو آپ سفلی عمل کے ذریعے کریں گے تو یاد رکھیے سفلی عمل آپ کو شیطان کی طرف لے کے جاتا ہے، شیطانی مخلوقات کی طرف لے کے جاتا ہے، اور کسی شیطانی مخلوق کو قابو کرنے کے لیے پہلے خود شیطان بننا پڑتا ہے۔ پہلے آپ خود شیطان کی اتباع میں جاتے ہیں، تب شیاطین آپ کی اتباع میں آتے ہیں۔ تو جب آپ شیطان کی اتباع میں چلے گئے، رحمان کو چھوڑ دیا، تو اس کے بعد آپ کی زندگی دین و مذہب سے تو خالی ہو گئی۔ اپنی انجام کو سوچیے اس کے بعد کیا ہوگا۔ پھر آپ دیکھیے حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مرقات میں اشرف اللمعات میں آپ فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ابلیس کی مثل ایک شیطان پیدا کیا جاتا ہے، جسے فارسی میں ہمزاد اور عربی میں وسواس کہتے ہیں۔ امام احمد رضا قادری آپ اپنے فتاوی رضویہ کے اندر بھی آپ سے سوال کیا گیا کہ ہمزاد کیا ہے اور اس کی تسخیر کے لیے عمل کرنا کیسا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ یہ ہمزاد شیطان کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، اور یہ ہمزاد اس کو کہتے ہیں جو ہر وقت ہمہ وقت بندے کے ساتھ رہے، اور فرمایا یہ کافر اور ملعون ہوتا ہے سوائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، کہ ان کے ساتھ جو وہ شیطان تھا وہ صحبت حضور کی برکت سے مسلمان ہو گیا تھا۔ فرمایا اس کی سفلی عمل سے اگر کوئی تسخیر کرتا تو یہ قطعی حرام اور اکثر صورتوں میں کفر ہے، صریح کفر ہے۔ اور پھر فرمایا اگر کوئی الویات میں سے جس کی دلیل بھی دی جاتی ہے، بعض معصوم لوگ دیتے ہیں، حضرت امام احمد رضا قادری کہتے ہیں کہ جو الویات میں سے ہو اس کا ثمرہ بھی اعانت شیطان سے خالی نہیں ہوتا، اس کا ثمرہ بھی اعانت شیطان سے خالی نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات بولی، آپ فرماتے ہیں کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی مخلوقات جنات ہوتے ہیں، اگر ان کی صحبت آپ کو میسر آ جائے تو وہ انسان کو متکبر بنا دیتی ہیں، اس کی طبیعت میں تکبر آ جاتا ہے، اور ان کو چھوڑنا ہی راہ سلامت ہوتا ہے، ان کو پکڑنا راہ سلامت نہیں ہے۔ شیخ اکبر فرما رہے ہیں ان کو چھوڑنا راہ سلامت ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی دیکھے ہمیں تلقین کی کہ اعوذ بک ربی ان یحضرون، پناہ مانگو اپنے رب کی اس شیطان سے کہ وہ ان کے پاس حاضر ہو، کہ شیاطینی مخلوق کی حاضری سے پناہ مانگو اور اللہ کریم کی جو حضوری ہے اس کی طرف متلاشی بن کے اس طرف جاؤ۔
تو دوستان محترم، بندہ مومن کے لیے دین اسلام نے بہت خوبصورت چیزیں رکھی ہیں، جن چیزوں کو اختیار کرنے سے آپ کو کسی جن کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کو کسی سفلی مخلوق کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کو کسی ہمزاد کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیوں؟ کہ آپ کو اللہ کی ذات خود مل جاتی ہے، اللہ کے رسول کی ذات ملتی ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے لا حول ولا قوہ پڑھ کے ہر شیطان کو بھگائیں، قرآن مجید کی سورہ مزمل شریف پڑھیں، قرآن مجید کی سورہ رحمان شریف پڑھیں، قرآن مجید کی سورہ یاسین شریف پڑھیں، پورا قرآن جہاں سے مرضی پڑھیں۔ آپ قرآن پڑھتے چلے جائیں گے، اللہ کی ذات آپ کی ہم نوا ہوگی، اللہ کے ملائکہ آپ کے ہم نوا ہوں گے، اللہ کے رسول کی صحبت آپ کو ملے گی، حضوری ملے گی۔ جو اصل ایمان اور ہمارا راستہ تھا وہ چھوڑ دیا، وہ سفلی عمل جی، کوئی دعوت پڑھ رہا ہے قبروں میں جا کر، کوئی تسخیر کے لیے وظیفے پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ نے تجھے دوسروں کو تسخیر کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا، تجھے پیدا کیا کہ تو من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے مولا کی تلاش کر، اپنے اللہ کے ساتھ لو لگا۔ یہ مخلوقات تجھے فائدہ نہیں پہنچائیں گی، وہ تیرے ایمان کو اچک کے لے جائیں گی، نہ تیرا کچھ بچے گا نہ تیری نسلوں کا کچھ بچے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ دین اسلام کی حقیقی روشنی کی طرف آئیں۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کو یہ نہیں کہا جا کے قبروں میں بیٹھ جاؤ، قبرستانوں میں بیٹھ جاؤ، چلوں میں بیٹھو اور تسخیرات ہمزاد اور تسخیرات جنات کے وظیفے پڑھنا شروع کر دو۔ نہیں، آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل اعوذ برب الفلق پڑھو، قل اعوذ برب الناس پڑھو۔ جب آپ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس پڑھتے ہیں، یہ وہ وسواس ہے جس کو شیخ محقق کہتے ہیں کہ عربی میں وسواس اور ہماری زبان میں فارسی میں اس کو ہمزاد کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تو قرآن میں کہتا ہے دعا مانگو من شر الوسواس الخناس، اللہ میں ان خناس وسواس سے نجات دے، من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنات میں سے ہوں چاہے لوگوں میں سے ہوں۔ تو آئیے اللہ کی حضوری میں یہ دعا کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو اپنی لو، اپنی بارگاہ کی طرف آنے، اپنے قرب اور اپنے حضوری اور اپنے بلاوے کی طرف اس شارع پہ گامزن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، آپ کی سنت اور سیرت کی اتباع کی توفیق عطا فرما، اور اس طرح کی سفلی چیزوں سے ہمیں بھی اور ہمارے اس بڑے بھولے بھالے نازک معاشرے کو بھی بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے ایسے چینل اور ایسے چینلوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی اے اللہ اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔